अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 5। ये रात का मंजर था। इस्लामाबाद में खनगी का माहौल था। बिया खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। सीमा आज पूरा दिन घर नहीं थी। वो मुलाजिम के बेटे के लिए अस्पताल गई थी, जिसका पिछली रात एक्सीडेंट हो गया था। भीगती रात सबके लिए परेशानी लाई थी। वो रात को लेट आई थी और अब सुबह ही वापस अस्पताल चली गई थी। इस वक्त वो थकी थकी सी खाने की मेज़ पे बैठी थी। उसके शानों और गर्दन का पिछला हिस्सा दुख रहा था। कहराम खामोशी से अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा था। वो बिया को सब समझा चुका था। आज उसके पास बहुत सा वक्त था जिससे वो बिया को डरा सकता था। वहाँ से चेकअप के बाद वो लोग घर आ गए थे। कहराम उसके लिए ऐसे कपड़े लाया था जिससे उसकी गर्दन तक छुप गई थी, क्योंकि गर्दन पे सुर्ख माइल से निशान बने थे, जिनके बारे में कहराम ने बिया को कहा था कि वो ये कहेगी कि उसे एलर्जी हो गई है और मुसलसल खारिश करने से ये निशान बन गए हैं। बिया बहती आंखों से उसकी सारी बातें सुनती रही। उसे डर था कि कहराम उसे कैद कर लेगा और फिर वो कभी किसी से नहीं मिल सकेगी, इसलिए वो सब मान गई थी। अब उसको इस कदर चुप देख कर सीमा ने थकान से उसकी जानिब देखा और उसके हाथ को थामा तो वो बुरी तरह चौंक गई। सीमा हैरान हुई। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है ना? बिया का दिल क्या वो दे। उसने कहराम को मुहतात निगाहों से देखा। वो उसे ही देख रहा था। बिया जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। सर को दाएं बाएं हिलाती वो आवाज़ की लर्जिश को काबू करती बोली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कहराम कुर्सी से उठा। उसने सीमा की प्लेट में खाना निकाला और फिर उसका हाथ बढ़ा उसका हाथ बढ़कर बिया की प्लेट तक आया। बिया ने अपनी प्लेट पीछे कर ली। सीमा ने ये देखा था। उसने बिया को फ़ौरन टोका। शाह खाना दे रहे हैं ना तुम्हें बिया? बिया का चेहरा फिर से झुक गया। उसने प्लेट आगे की। कहराम ने उसकी प्लेट में खाना निकाला और संजीदगी से कहा, इसको पूरा ख़त्म करो और इसके बाद दूध लाजमी पीना। मैं टेबल पे से तुम्हें खाना छोड़कर जाते ना देख लूँ। सीमा थका थका सा मुस्काई। यानी आज बिया की शामत आई है। उसने बिया को छेड़ा था। बिया का दिल कर रहा था वो सीमा के गले लगकर शिद्दत से रो दे और सब सच बता दे कि आजकल क्या हो रहा है। कहराम ऐसा नहीं है जैसा वो सबके सामने बनता है, बल्कि वो तो बिया खाना खाओ। बिया को लगा कहराम ने चबा चबा कर ये अल्फाज कहे हैं। उसने बगैर किसी मुज़ाहमत के खाना खाना शुरू कर दिया। सीमा उसके हाथ की लर्जिश को देख रही थी। तुम सच में ठीक हो ना बिया? उसे फ़िक्र हो रही थी और बिया से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं मुझे मुझे घर जाना है, उसने आखिर कह दिया। कहराम धक से रह गया। बिया की आवाज़ रुंधी हुई थी। उसने प्लेट परे धकेली और ये कहकर उठ गई। कहराम तेज़ी से उठा था। वो अभी बिया को पकड़ता कि वो भाग गई थी। सीमा हैरान सी मेज़ पर बैठी रह गई। उसने कहराम को देखा था, जिसके चेहरे पर उसे लगा जैसे कुछ आकर गुजरा है। वो उसे तवज्जो से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल सीमा को खुद अपनी आंखों में वो सब धोखा लगा। वो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। सीमा को अब की बार उसने देखा तो उसी से पूछा, इसे क्या हुआ? सीमा ने लाइल्मी से शाने उचकाए। मैं तो पूरा दिन घर नहीं थी। आप भी शायद घर नहीं थे, तो ये उदास हो गई है। अकेले में इससे बात करती हूँ। यहाँ आने के लिए ये तो बहुत खुश थी और अब इसे जाना है। वो कुर्सी को पीछे करके खड़ी होने लगी कि कहराम ने उसे रोक दिया। तुम खाना खाओ आराम से, मैं बिया से बात करता हूँ। तुम पहले ही थकी हुई हो। सीमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कहराम उसे कहकर डाइनिंग से निकल गया था। सीमा को अपना आप इस हाल में बहुत अकेला सा लगा। उसका दिल खाने से उचाट हो गया था। वो अब बस सोना चाहती थी। उसने प्लेटों को ढांपा और डाइनिंग से चली गई। बिया अपने कमरे में नहीं गई थी, वो कहराम की स्टडी में आ गई थी। वो वहाँ से भागकर बस कहीं छुप जाना चाहती थी और उसे छुपने के लिए ये जगह मिली थी। कहराम पहले उसके कमरे की जानिब गया, लेकिन उसे वहाँ ना पाकर उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो वापस आया। सीमा डाइनिंग से जा चुकी थी। तभी किसी एहसास के तहत
وہ اسٹڈی کی جانب گیا، دروازے کے قریب رک کر اس نے اپنا کان دروازے سے لگایا۔ اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کے ناب کو گھمایا تو وہ کھل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ پہ بیا کا سانس تک رک گیا تھا۔ زرد روشنیوں کے حالے میں وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ کہرام نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اس کو مقفل کرتا بیا سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کہ میں تمہیں کہیں بند کر دوں؟ وہ غرایا تھا۔ بیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے بس گھر جانا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کہرام آگے بڑھا۔ اس نے بے رحمی سے اس کی کہنی کو تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر وہ چبا چبا کر بولا، میں پہلے بہت پریشان ہوں بیا، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بات مان لو، مجھے مجبور نہ کرو میں غلط فیصلے کروں۔ وہ نہ جانے اسے ڈرا رہا تھا یا التجا کر رہا تھا۔ بیا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کہرام نے اس کا بازو چھوڑا اور میز پہ رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر اس کی جانب کیا۔ پیو اسے۔ بیا نے سر نہ میں ہلا دیا۔ وہ سمٹ کر پیچھے ہو رہی تھی۔ کہرام نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ بیا بچے پی لو، اس نے رسان سے کہا۔ بیا نے پھر سر نہ میں ہلا دیا۔ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے بس گھر جانے دے۔ کہرام نے اس کی رو رو کر سوجتی آنکھوں کو تکلیف سے دیکھا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ سخت رویہ رکھنا تھا۔ ایسے ضد کر کے تمہیں لگتا ہے تم گھر چلی جاؤ گی؟ بیا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے تو کہرام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مردانہ ہاتھ میں تھام لیے۔ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، میں ایسے نہیں پگھلوں گا۔ بیا گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ خدا کے واسطے، اس نے اسے اللہ کا واسطہ دیا، لیکن وہ اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ چکا تھا۔ کاش بیا دیکھ پاتی کہ کہرام شاہ کی آنکھیں آنسوؤں کو روکنے کی تگ و دو میں سرخ ہو گئی ہیں۔ بیا یہ سب فضول ہے، اس نے کہا۔ بیا کا وجود بکھر گیا۔ میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ کہرام نے گہرا سانس لیا، یوں جیسے اسے بھی گھٹن ہو رہی ہو، اور میں تو سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ میں حیران ہوں بیا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میں کل تک کیا تھا اور آج کیا ہوں؟ میں آسمان سے زمین پر گرا ہوں۔ میرا دکھ بڑا ہے، اور میں زمین پہ گرنے کے ساتھ ساتھ اس بچی کی آنکھوں میں بھی گر گیا ہوں جو مجھ پہ اعتبار کرتی تھی، جو مجھے اپنا سب بتاتی تھی، جس کے لیے میں کمفرٹ زون تھا، اور اب وہ بچی مجھ سے ہی خوف کھاتی ہے۔ وہ یہ سب بیا سے نہ کہہ سکا، بس دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور گال سے بہتا اس کی داڑھی میں جا چھپا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اسے رگڑا اور آواز کو ویسے ہی بھاری اور بے مہر بناتا ہوا بولا، اٹھو اور کھانا کھاؤ، ورنہ میں ابھی جا کر تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا اور اسے گھر سے نکال دوں گا۔ تمہارے بابا کا ہارٹ فیل ہو جائے گا اور وہ مر جائیں گے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوگا، کیونکہ تم میری بات نہیں مان رہی۔ اور پتہ ہے بیا، جب میں تمہاری اپیا کو طلاق دوں گا تو سب کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ گندا کام کیا ہے۔ میں اپنا جرم قبول کر کے تم سے شادی کر لوں گا۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں سب کے سامنے اپنا جرم قبول کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، لیکن سب برباد ہو جائے گا بیا۔ وہ حقیقت بتا رہا تھا۔ وہ سب برباد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کرنا مشکل تھا۔ کیا کبھی ایسا بھی لمحہ آئے گا جب خدا اس کا ساتھ دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اسے یقین نہیں تھا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہونا مشکل تھا، لیکن ابھی بس مسئلہ بیا تھی۔ اس نے بہت سختی کا مظاہرہ کرتے اسے کھانا کھلایا تھا۔ دوائی جو ڈاکٹرنی نے دی تھی اسے دینے کے بعد اس نے بیا کو دودھ دیا جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ جب وہ اسے کمرے میں چھوڑنے آیا تو بیا نے اسے بھیگی پلکوں سے دیکھ کر کہا، اب تو آپ اپیا کو طلاق نہیں دیں گے نا؟ میری آپی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ آپ سے طلاق نہیں لے سکیں گی، وہ مر جائیں گی۔ میرے بابا کو بھی کچھ مت کیجیے گا، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔
وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے سے پہ رکھ کر بھرائی آواز سے بولی تھی۔ کہرام کے پورے بدن میں تکلیف کی شدید لہر دوڑنے لگی تھی۔ اس نے بیا کی کلائی تھامی۔ تم میری باتیں مانو گی تو میں وہ سب کروں گا جو تم کہو گی۔ تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانوں گا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا بیا۔ بیا نے اس سے اپنی کلائی چھڑا لی تھی۔ وہ دروازہ بند کر رہی تھی۔ کہرام کے منہ پہ اس نے دروازہ بند کیا اور کہرام وہیں کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا جو اسے بیا کے دل کا لگا۔ جیسے بیا نے اس پہ اپنے اعتبار، محبت، اپنائیت اور ہر طرح کے جذبے کے دروازے بند کر لیے ہوں۔ وہ شکستہ سا وہاں کھڑا رہا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ رات ڈھل رہی ہے۔ اسے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، لیکن وہ نہ جا سکا۔ اس رات وہ 3-4 گھنٹے کھڑا اس دروازے کو گھورتا رہا تھا اور بیا اندر روتی رہی تھی۔ منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ کر وہ اپنے بابا کو پکار رہی تھی، لیکن یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ تقریباً اس سب کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن بیا ویسی ہی خاموش تھی۔ وہ ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور کہرام کام پہ نہیں جا پا رہا تھا۔ اسے بیا پہ نظر رکھنی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیا ابھی واپس ملتان جائے، لیکن بیا نے بخار چڑھا لیا تھا۔ وہ فون پہ اپنی امی سے بات کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ کہرام اسے دل گرفتی سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بیا، میں کہتی ہوں کہرام کو، وہ تمہیں چھوڑ جائے گا، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ بیا نے فون کہرام کی طرف بڑھایا۔ اس نے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ کہرام نے خاموشی سے فون تھام لیا۔ کہرام، میری بیٹی کا دل نہیں لگ رہا، تم اسے واپس بھیج دو، ورنہ میں تمہارے چچا کو کہہ دیتی ہوں، تم مصروف ہوگے، وہ آ کر لے جائیں گے۔ بیا اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوگی۔ بیا کا رونا انہیں دہلا گیا تھا۔ وہ بس اب بیا کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ کہرام نے ان کی ساری بات خاموشی سے سنی، پھر سنجیدگی سے بولا، میں چھوڑنے آ جاتا ہوں چچی، آپ فکر نہ کریں، میں اسے کل واپس چھوڑنے آ جاؤں گا۔ بیا کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے کہرام کو دیکھا تھا۔ کہرام کی نگاہیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیا نے بس اس پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اور پھر اگلے دن وعدے کے مطابق وہ بیا کو چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ سیما بھی تھی۔ وہ سیما کا بھی بیگ پیک کر چکا تھا۔ بیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے لگا وہ اس کی بہن کو بھی گھر سے نکال رہا ہے۔ سیما جب کسی کام سے نیچے گئی تھی، بیا کمرے میں آ کر چلائی تھی۔ کہرام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے کہرام کا گریبان پکڑ لیا۔ کہرام نے ایک نظر اپنے گریبان کو دیکھا، پھر وہ بیا کو دیکھنے لگا جو زخمی شیرنی جیسی لگتی تھی۔ آپ میری آپی کو نہیں چھوڑیں گے؟ کہرام نے خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور پلٹ کر بیگ کی زپ بند کرنے لگا۔ وہ خود جانا چاہتی ہے، اس کا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا۔ میں کام ختم کر کے آؤں گا تو تمہاری بہن کے ساتھ ہی رہوں گا، یا وہ میرے پاس آ جائے گی۔ تم جانتی ہو میرا یہاں کچھ دن رکنا ضروری ہے۔ وہ واپس آ جائے گی، میں اسے چھوڑ نہیں رہا۔ وہ بس چچا چچی سے ملنے جا رہی ہے۔ بیا کو یقین نہ آیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کہرام نے گردن موڑ کر بیا کو دیکھا، پھر وہ بیگ کو فرش پہ رکھتا اس کی طرف پلٹا۔ کہرام شاہ سے زیادہ سچ کوئی نہیں بولتا۔ تم جانتی ہو مجھے، میں بہت بڑا بوجھ دل پر لیے پھر رہا ہوں۔ اگر چاہوں تو دل ہلکا کر کے تمہارا ہاتھ تھام لوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ بیا اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی تھی کہ کہرام نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پہ اپنا بھاری مردانہ ہاتھ سختی سے رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گویا ہوا، تو تم پوری زندگی کنواری رہو گی بیا، یا تو تمہیں کہرام شاہ سے بہتر مرد ملے گا، ورنہ کہرام شاہ ہی تمہارا نصیب بنے گا۔ اگر مجھ سے کوئی بہتر ملا تو میں اسے تمہیں سونپوں گا، ورنہ تم میری ہو۔ میں حالات کو بہتر کروں گا، اور ایک دن آئے گا جب تم کہرام شاہ کے کمرے میں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہرام شاہ کو تمہارے لیے کوئی ایسا مل گیا ہوگا جو اس سے بہتر ہوگا، اور کہرام کو اس پہ یقین ہوگا کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ کہرام شاہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ بیا نے اس کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔
اپنی آواز کو نیچا رکھا کرو، مجھے پسند نہیں کوئی مجھ سے اتنی اونچی آواز میں بات کرے، اور دوبارہ میرے گریبان تک ہاتھ مت لے کر جانا۔ اس نے بیا کو وارن کیا تھا۔ بیا کو ساکت چھوڑ کر وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ بیا کے اطراف میں بس اس کے الفاظ گھوم رہے تھے کہ وہ بیا سے شادی کرے گا۔ بیا کا دل بند ہونے والا ہو گیا۔ اسے کہرام سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بیا ملتان واپس آ کر بہت خوش تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی امی کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ وہ سب دادوں کے گھر تھے، یعنی بڑی حویلی میں، اور سب اس کے یوں رونے پہ پریشان تھے، لیکن کہرام کی نگاہوں کی حدت کو محسوس کرتے وہ بس یہی کہہ سکی تھی کہ اسے امی یاد آ رہی تھی۔ تبھی اس کے بابا بولے، یعنی تمہیں میں یاد نہیں آیا؟ ان کے یہ کہتے ہی بیا ان کے گلے بھاگ کر لگ گئی تھی۔ کہرام خاموش تھا۔ سیما اپنی سانس نندوں کے نرغے میں بیٹھی تھی۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آج رات کا کھانا حویلی میں تھا، اس لیے گھر کی عورتیں ملازماؤں کے ساتھ کچن میں چلی گئی تھیں، اور مرد شام کی چائے پینے باہر لان میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں جو غیر شادی شدہ تھیں وہ سب سیما کے کمرے میں تھیں، البتہ بیا گیسٹ روم میں آرام کر رہی تھی۔ اس نے سر درد کا بہانہ کیا تھا، اس کے بس سے باہر تھا کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کر خوش بھی رہے۔ اسے بس یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا نام بھی پکارے گا تو بھی وہ رونے لگ جائے گی، اس لیے وہ سب سے چھپ کر کمرے میں لیٹتی، چھت کو گھور رہی تھی۔ کہرام اسے بورڈنگ بھیج رہا تھا، وہاں 12ویں تک کلاسیں تھیں۔ بیا کا 10ویں کا رزلٹ ابھی آنا تھا، لیکن کہرام نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے انہی دنوں میں بورڈنگ بھیج دے گا۔ بیا کو امید تھی کہ اس کے بابا یا امی منع کر دیں گے، لیکن شام تک اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ کہرام شاہ کو کون منع کر سکتا تھا، اور پھر وہ فیصلے سوچ سمجھ کر لیا کرتا تھا۔ وہ سب کی بھلائی چاہتا تھا۔ بیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ بورڈنگ جا رہی ہے۔ اس نے ایک زخمی نگاہ کہرام پر ڈالی تھی، جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ کہرام شاہ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ کہرام شاہ اس تحریر کو پڑھ کر نگاہیں چرا گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔